सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर। पाकिस्तानी सियासत ऐसी चीज बन गई है कि आप ख्वाह कितने ही ताकतवर और मजबूत क्यों ना हो, अगर टाइमिंग ठीक नहीं तो आपकी ताकत और सियासत किसी काम की नहीं है। फिर चाहे वो ताकत सियासी हो, माली हो, अवामी हो या इख्तियारात की हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जहांगीर तरीन भी गुज़िश्ता कई माह से इसी मुतज़लज़ल सियासी कैफियत में मुब्तला हैं। वो तहरीक इंसाफ जिसको मजबूत और मुस्तहकम बनाने के लिए वजीर आजम इमरान खान के शाना बशाना खड़े रहे और तहरीक इंसाफ की पार्लियामेंट में अक्सरियत हासिल करने के लिए हर हद तक गए ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बने और मुल्क में इंसाफ का बोल बाला हो। मगर ये क्या हुआ? तहरीक इंसाफ का ये इंसाफ आज उन्हीं के गले पड़ गया। वो इल्जामात जो कभी अपोजिशन वाले हुकूमत पर लगाया करते थे, आज उन्हीं बयानात को पाक इंसाफ के अपने ही रहनुमा और रुकने कौमी असम्बली फखरिया अंदाज में जहांगीर खान तरीन के लिए पेश कर रहे हैं। क्या कसीदे पढ़े जा रहे हैं, आप खुद ही सुन लीजिए। अभी जो खान साहब ने अतमाद का वोट लिया है, वो अतमाद का वोट लेने में सबसे बड़ा किरदार जहांगीर खान तरीन का था। अगर ये अपना मुस्बत किरदार अदा ना करते तो शायद वो अतमाद का वोट ना ले सकते। पहले पंजाब की हुकूमत जहांगीर तरीन साहब ने बनाई, वफाक की हुकूमत जहांगीर तरीन साहब की मेहनत से बनी। इमरान खान साहब को कहूँगा, आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुँचा रहे हैं। तो ये बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई की, क्योंकि खान साहब को एतमाद का वोट लेना हो, सूबाई या विफाकी हुकूमत बनानी हो, ऑपोजिशन में फॉरवर्ड ब्लॉक बनाना हो, कानून साजी के लिए ऑपोजिशन से मुज़ाकरात हो, जोड़ तोड़ की सियासत हो या फंड्स का बंदोबस्त करना हो, जहांगीर तरीन ही तहरीक इंसाफ के लिए वो सियासी मोहरा साबित हुए हैं जो हर जगह हर मुश्किल में हुकूमत के लिए फिट बैठे। मगर आज जहांगीर तरीन ही ये कहने पर मजबूर, मेरी वफादारी का इम्तिहान लिया जा रहा है और हम तहरीक इंसाफ से इंसाफ मांग रहे हैं। कैसे, आप खुद ही सुनिए। ऊपर एक नहीं, दो नहीं, इन लोगों ने 3 FIR किए हैं। 1 साल से मैं चुप करके बैठा हूँ। मेरी वफादारी का कोई और सबूत किसको चाहिए? तो मेरी वफादारी का इम्तिहान लिया जा रहा है। क्या हो रहा है? जुल्म बढ़ता जा रहा है। और वो कौन कर रहा है? ये मेरे और मेरे बेटे के बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं। तहरीक इंसाफ से इंसाफ मांग रहा है। मैं तो दोस्त था, मुझे दुश्मनी की तरफ क्यों धकेल रहे हैं? अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि आखिर जहांगीर खान तरीन जो खान साहब के कभी बेहतरीन खिलाड़ी हुआ करते थे, बहुत करीबी दोस्त हुआ करते थे, इस नहज पर कैसे पहुंच गए कि आज खान साहब से मुतालबे के लिए उन्हें मीडिया का सहारा लेना पड़ रहा है? आखिर वो कौन लोग हैं जो इमरान खान को जहांगीर तरीन से दूर करने की साजिश कर रहे हैं, और वो इतने बासर कैसे हैं कि इसमें कामयाब भी हो रहे हैं? या तहरीक इंसाफ ने भी टिश्यू पेपर का सियासी इस्तेमाल सीख लिया है? खुद जहांगीर तरीन का इस बारे में क्या कहना है, जरा ये भी सुनिए। इंतकामी कार्रवाई करवा रहे हैं ना, अब वक्त आ गया है कि उनको बेनकाब किया जाए। इनको बेनकाब खान साहब खुद करें। मुझे खान साहब से दूर कर दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं पहुंचेगा मुझे ये इस तरह से अलग करने से। कोई मेरी राहें जुदा नहीं हुई हैं। मैं तहरीक इंसाफ के लिए खून पसीना एक किया। 10 साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हूँ और इंशाअल्लाह ताला शामिल रहूँगा। तो अब ये तो है जहांगीर तरीन के गिले शिकवे जो खुद को बेकसूर समझते हैं। वो कहते हैं कि उनके खिलाफ 3 FIR काट दी गई हैं, 1 साल से वो खामोश हैं। लेकिन वजीर आजम के मुआविन खुसूसी बराए एहतिसाब शहजाद अकबर कुछ और ही कहानी बयान कर रहे हैं। उनका क्या कहना है, जरा ये भी सुनिए। मुश्किल जो चीज़ होती है अपने किसी से कोई सवाल करना, पूछगछ करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका नारा एहतिसाब का है, ये नहीं हो सकता कि आप दूसरों का एहतसाब करें और अपनों का ना करें। और ये हरगिज़ नहीं है कि किसी एक ग्रोह को, एक मिल को या एक शख्स को सिंगल आउट किया जा रहा है। वाज़ेह हो जाए कि कोई किसी को टारगेट नहीं किया जा रहा, अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी की जा रही है। अब क्या ये वाकई एहतसाब हो रहा है? अगर हो रहा है तो फिर इसको होता नजर भी आना चाहिए और उसके नताइज भी सामने आने चाहिए। या जहांगीर तरीन के कंधे पर एहतसाब की बंदूक रखकर चलाई जा रही है? शुगर माफिया या सट्टा माफिया से मुतालिक इस तहकीक में जहांगीर तरीन ग्रुप का क्या रोल है और हुकूमत इसे किस एंगल से देखती है, इस पर भी शहजाद अकबर की गुफ्तगू सुन लीजिए।
کیس جے کے ٹی صاحب کے خلاف نہیں، ان سب سے کوشچن کیا جا رہا ہے، یہ انویسٹیگیشن کا پروسیس کا حصہ ہے۔ اسی انکوائری کو جب فردر بڑھایا گیا تو اس میں یہ سٹے بازی والا سارا کام نکلا۔ جے ڈی ڈبلیو جو ہے وہ شوگر پروڈکشن کا 20% ہے پاکستان کا، یہ چھوٹا گروپ نہیں ہے۔ اگر ہم جے ڈی ڈبلیو کا آڈٹ نہ کرتے شوگر کمیشن کے اندر تو آپ لوگوں نے سب سے پہلے سوال اٹھانا تھا کہ جی آپ نے، چونکہ وہ آپ کی پارٹی سے ہیں تو آپ نے 20% کو چھوڑ کے آپ 80% کا احتساب کر رہے ہیں۔ تو جہانگیر ترین کے خلاف کون سازش کر رہا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف میں سے کون لوگ ہیں جو جہانگیر ترین اور عمران خان کو آپس میں دور رکھنا چاہتے ہیں؟ اور کیا یہ واقعی سازش ہے یا پھر اب احتساب کا گھیرا تنگ ہونے لگا تو جہانگیر ترین یہ احتجاج اپنا تحریک انصاف کے سامنے ریکارڈ کرا رہے ہیں؟ اور اگر واقعی احتساب کا گھیرا تنگ ہو رہا ہے تو پھر اپوزیشن جماعتیں جو اکثر یہ کہتی ہیں کہ حکومتی ارکان کے خلاف جو احتساب ہے وہ بڑا سست ہے، تو پھر یہ ان کو بھی ایک جواب ہے حکومت کا کہ کس طرح سے آج شہزاد اکبر نے کہا کہ اپنوں سے سوال پوچھنا بڑا مشکل ہوتا ہے لیکن ہم پوچھتے رہیں گے۔ اب اس پوری صورتحال پر گفتگو کرتے ہیں۔ رانا تنویر صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ رانا صاحب بہت شکریہ پروگرام کے لیے، آپ نے وقت نکالا۔ جہانگیر ترین اس وقت جس طرح گفتگو کر رہے ہیں اپنی پارٹی کے خلاف، بہت سارے ایم این ایز ایم پی ایز بھی ان کے ساتھ ان کی حمایت میں میدان میں، تو لگتا ہے کہ یہ اب احتساب اکراس دی بورڈ ہو رہا ہے۔ رانا صاحب جہانگیر ترین کے خلاف اب احتساب کا شکنجہ کسنے جا رہا ہے تو ظاہر ہے ان کی چیخیں نکل رہی ہیں۔ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ اس قسم کی کوئی بات ہے۔ یہ ان کا کوئی تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں یا پرائم منسٹر ہیں عمران خان، ان کا اور جہانگیر ترین کا کوئی ذاتی مسئلہ ہے، ورنہ وہاں تو ایک اٹھائیں دوسرا اٹھائیں، وہ سب کے سب کرپشن میں انوالو ہیں۔ ان کی آدھی کیبنٹ سے زیادہ ان کے ریفرنسز، انکوائریاں یا ریفرنسز ہیں نیب میں، لیکن ان میں کوئی پروگریس نہیں ہو رہی۔ تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی ایسی آپ اس کو مثال دے سکتے ہیں کہ یہ بلا امتیاز کراس دا بورڈ ہو رہا ہے کوئی احتساب۔ بالکل ایسی کوئی بات نہیں۔ کراس دا بورڈ ہو تو میرا خیال ہے وہاں تو لمبی لائنیں ہیں، اور وہ بھی بات کرتے ہیں جو پہلے حکومتوں میں بڑے اہم وہ اداکار رہے ہیں، وہ اب ادھر بیٹھے ہوئے ہیں بڑے اہم لوگ بن کے، ان کو تو کوئی نہیں پوچھتا، ان کی لمبی ہسٹری ہے۔ صرف اس بینچ پہ بیٹھنے سے تو نہیں بندہ، اگر آپ پیچھے حساب مانگتے ہیں 30-35 سال سے کہتے ہیں آپ کی حکومتیں رہی ہیں، تو کرتا درتا تو ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں بہت سارے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی بات درست ہے، یا اس سے یہ نتیجہ کرنا کہ جہانگیر ترین کی کوئی شوگر ملوں کے مسئلے پہ کوئی بات ہو رہی ہے، یا وہ دوسرے کوئی ان کی منی لانڈرنگ کا مسئلہ ہے، یا ان ہاؤس ٹریڈنگ کا مسئلہ ہے، تو وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن کوئی اپنا مسئلہ ہوگا۔ رانا صاحب ان کا اپنا کوئی ذاتی مسئلہ تو بظاہر تو ایسا کوئی نظر نہیں آیا، کیونکہ جس طرح جہانگیر ترین نے 2018 میں ایفرٹ کی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بنانے میں، پھر ظاہر سپریم کورٹ سے ان کو نااہل قرار دیا گیا، وہاں سے ایک دوری ہوتی نظر آئی۔ ظاہر عمران خان عدالتوں کی آزادی پر اکثر وہ بات کرتے ہیں کہ وہ یقین رکھتے ہیں، اس کے بعد جب شوگر کمیشن رپورٹ میں ان کا نام آیا پھر وہ دوری مزید بڑھی۔ تو یہ کہیں کوئی ذاتی مسئلہ تو نہیں تھا، یہ مسئلہ تو کرپشن کا، نااہلی کا ہی تھا۔ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ نااہلی کے بعد ان کی کوئی ایسی دوری ہوئی تھی۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ صرف جہانگیر ترین ہی سے نہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کے معاملات کوئی اتنے شفاف نہیں ہیں، وہ تو اب انکوائریوں سے بھی پتہ چل رہا ہے۔ لیکن آپ جو بات اس سے نتیجہ نکال رہے ہیں، وہ کسی طریقے سے بھی اس نتیجے پہ کوئی بھی شخص نہیں پہنچنے کو تیار کہ جہانگیر ترین کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اس لیے آپ کو پتہ ہے کہ ایک منسٹر تھے ہیلتھ کے، دوائیوں کا سکینڈل ہوا، وہاں سے ہٹا کے وہیں پہ انہوں کو جو کوئی اہم پارٹی میں عہدہ دے دیا یا کیا دے دیا مجھے تو پتہ نہیں، اور وہ ان کے ساتھ بڑے بیٹھے ہوئے ہیں، اور بے شمار لوگ ہیں جو ملوث رہے ہیں۔ ابھی علیم خان کو چند دن جیل میں رہنا پڑا، بلکہ جیل میں کیا وہ گھر ہی رہے ہیں، انہوں نے وہ رولز بھی سارے وائلیٹ ہو گیا، جیسے جیل سے لوگ باہر نہیں آ سکتے، وہ تو گھر پہ رہتے رہے ہیں۔ رانا صاحب یہ بے چینی تو ظاہر ہے پی ڈی ایم میں بھی بڑھ رہی ہے، اے این پی کل الگ ہو گئی، پیپلز پارٹی اس پوری صورتحال کا ذمہ دار آپ کی جماعت کو یعنی نون لیگ کو قرار دے رہی ہے، تو یہ اپنی غلطیوں یا خامیوں کا آپ کو ہے اعتراف؟ رانا صاحب میں یہ سوال ہوں، شہریار آفتاب صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شہریار صاحب، جہانگیر ترین صاحب کے خلاف کون سازش کر رہا ہے؟ راجہ ریاض صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آج یہ سازشیں ہو رہی ہیں ہمارے خلاف، ہم تحریک انصاف سے ہی انصاف مانگ رہے ہیں۔ جہانگیر ترین صاحب کہہ رہے ہیں میں 1 سال تک چپ رہا لیکن اب چپ نہیں رہوں گا۔ یہ کون لوگ ہیں جو اپنی جماعت کے اتنے سینئر رہنما کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ. پہلے دن سے امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال اور بتاتے رہتے ہیں کہ تمام انسانیت کے لیے خیر کا اور ایگزمپلری لیڈرشپ وہ امام الانبیاء کی شکل میں ہم سب کے لیے ایک ایگزامپل ہے. اب پرائم منسٹر کے ذات کی بات آئے، پرائم منسٹر نے اپنے ذات سے 62-63 سے لیڈ کیا. بنی گالہ کی بات آئی، کوئی چیز آئی، 1 روپے کا منی ٹریل دیا، کچھ دیا. اب وہ تمام چیزیں اسی طرح امپلیمنٹ ہوتی ہیں ان کے کیبنٹ پہ، ان کے تمام ٹیم پلیئرز پہ. اور بارہا پرائم منسٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ مہذب دنیا میں اور ہم میں فرق کیا ہے. وہاں پہ رول آف لا ہے، سپریمیسی آف لا ہے، کوئی بھی قانون سے بالاتر نہیں. تو جس طرح میرے پرائم منسٹر نے اپنے آپ کو ایگزامپل پیش کیا اور پھر کیبنٹ میں جس ممبر پہ بات آئی اور کہ اپنے آپ کو کلیئر کریں، اور یا جو بھی ہے سب کو کہا کہ آپ میں سے کوئی بھی کسی حوالے سے جب جواب دے ہو تو اس کو پہلے اپنے آپ کو کلیئر کر کے واپس آ جائیے. میرے خیال میں جو بھی ایسی چیز یا پرسیپشن بنائی جا رہی ہے اس کا تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن میں ایک چیز کا قائل ہوں کہ میرے پرائم منسٹر نہ کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، نہ وہ احسان فراموش ہیں. ہاں، سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ریاست کی ذمہ داری، اور ریاست کی ذمہ داری میں اولین ترجیح کیا ہے کہ رول آف لا، سپریمیسی آف لا، قانون سے کوئی بالاتر نہیں، قانون کے کٹہرے میں سب برابر ہیں. کسی کے اوپر کوئی چیز ہے تو وہ کلیئر کرے اور کلیئر کر کے واپس آ جائے. یہی میرے پرائم منسٹر کا موقف ہے. لیکن شہریار صاحب، یہ پرسیپشن جیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ پرسیپشن بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کوئی اور تو نہیں بنا رہا. خود جہانگیر ترین صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ انتقامی کارروائی ہو رہی ہے ان کے خلاف. اب یہ انتقامی کارروائی کون کر رہا ہے؟ آپ کی حکومت تو یہ کہتی ہے کہ احتساب کے ادارے آزاد ہیں، ہمارے انڈر میں تو یہ احتساب کے ادارے نہیں ہیں، آزاد و خود مختار ہیں. اور جہانگیر ترین صاحب کے بیانات سے ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف احتساب کے اداروں کو پابند کر رہی ہے کہ وہ جہانگیر ترین کا احتساب کریں. دیکھیں جی، میں ایک دفعہ پھر اس چیز پہ زور دوں گا کہ تمام ادارے اپنے ڈومین میں خود مختار ہیں، وہ فیصلے کر رہے ہیں. اور پرائم منسٹر کو کیا ضرورت ہے کسی کو کہ کسی کو ڈیلیبریٹلی ٹارگٹ کیا جائے؟ یعنی سب پاکستان کے تمام زبانوں کے، اقوام کے، تمام پولیٹیکل پارٹیز کے جتنے بھی نظریے رکھنے والے لوگ ہیں، جس مذہب اور مسلک کے کیوں نہ ہوں، جب آپ وزیر اعظم بنتے ہیں اور جو نظریہ لے کے ہم تحریک انصاف لے کے چل رہی ہے اس میں سب برابر ہیں. تو اگر کوئی چیز ہے تو بالکل عدالتیں آزاد ہیں، عدالتوں سے رجوع کریں اور اپنے آپ کو بالکل کلیئر کریں، ثابت کریں کہ بھائی جو بھی ہے، اگر آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو عدالتیں ہیں، عدالتوں میں جایا جائے. لیکن اب شہریار صاحب، یہ جو انتقامی کارروائی کا الزام پارٹی پر لگایا جا رہا ہے، کیا پھر ایسے بیانات پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ اس پر پھر پارٹی کا کوئی ایکشن لینا جہانگیر ترین کے خلاف، راجہ ریاض کے خلاف بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ دیکھیں جی، پارٹی کے اندر چاہے وہ کیبنٹ میں ہو، چاہے وہ پارلیمان میں ہو، چاہے وہ پارلیمنٹری کمیٹی کی میٹنگز ہوں، ہر جگہ پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. اور بات ہے اس تمام پروسیس کی یا جو آج جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کے حوالے سے میں ایک چیز آپ کو کہوں گا کہ پارٹی کے ذمہ داران ہیں، ہر پارٹی پلیئر اور ہر پارٹی کا کی سٹیک ہولڈر تمام چیزوں کو غور سے دیکھ رہے ہیں، اور جو بھی لائے عمل ہوگا وہ قوم کے سامنے ہوگا. لیکن ایک دفعہ پھر میں اس چیز پر زور دوں گا کہ تحریک انصاف کسی لیول پر اکاؤنٹیبلٹی پہ، رول آف لا پہ، سپریمیسی آف لا پہ کبھی کمپرومائز نہیں کرے گی. اور پھر جو نیریٹو ہے پرائم منسٹر کا اپوزیشن کے لیے کہ چاہے جو بھی پولیٹیکل پارٹی ہے، بارہا کا ہے کہ میرا نواز شریف یا زرداری صاحب یا کسی سے کوئی ذاتی اختلاف تھوڑی ہے. جس نے بھی جو کچھ ہے پاکستان کے حوالے سے، پاکستان کے جو بھی نقصان پہنچا مالی طور پہ یا جن پر جو بھی سوالات یا الزامات ہیں ان کو کلیئر کریں. ان کی ذاتی دشمنی تھوڑی ہے کسی کے ساتھ. صحیح. تو ران صاحب، اب ظاہر شہریار صاحب جیسے کہہ رہے ہیں کہ کوئی کمپرومائز وزیر اعظم نہیں کرتے احتساب پہ، اور یہ جہانگیر ترین کا کیس اس میں ایک مثال بھی ہے. بہرحال ظاہر اپوزیشن ان کے نظریے کو، اس بیانی کو شاید نہ تسلیم کرے. سوال میں نے آپ کے پاس چھوڑا تھا کہ کل اے این پی نے پی ڈی ایم کو چھوڑ دیا، پیپلز پارٹی بھی آنے والے دنوں میں چھوڑ سکتی ہے، قصوروار اور نون لیگ کو ٹھہرا رہی ہے. تو اب یہ حکومتی پارٹی کی جو بھی یہ مسئلے مسائل چل رہے ہیں وہ تو اپنی جگہ، آپ اپنی پی ڈی ایم کو تو سنبھالیں رانا صاحب.
پہلے تو میں شہریار صاحب پہ آفرین ہے، قربان ہو جاؤں اس سادگی پہ میں کہ وہ کمپرومائز نہیں کرتے. ان کی جتنی حکومت میں آنے کے بعد جتنے کمپرومائز یا حکومت میں آنے کے لیے کمپرومائز کیے ہیں وہ تاریخ میں کبھی کسی نے نہیں کیے. جتنے یو ٹرن لیے ہیں، جتنی سپیچز، جتنا منشور، جتنے نظریات وہ دفن ہو چکے ہیں. وہ بات نہ کریں. ایسے لوگوں میں لوگ ہنستے ہیں ان پہ، یہ کیا بات کر رہے ہیں، ایک رٹ لگائی ہوئی ہے. ہر بندہ لا سکتی ہے. ان کے بندے کو تو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. چاہے وہ بچے کوئی ڈرائیو کر رہا ہو اپنے منسٹر باپ کے ساتھ بیٹھا ہوا چھوٹا سا، کوئی نوٹس نہیں لیا جاتا. چاہے کسی کے نارکوٹکس میں کوئی رشتہ دار انوالو ہو، وہ پکڑے نہیں جاتے. تو یہ چھوٹے چیزیں، یہ لمبی کہانیاں ہیں، اس پہ نہیں ہم پڑھتے. لیکن پی ڈی ایم کا جہاں تک مسئلہ ہے، پی ڈی ایم ایک کاز کے لیے ایک بنی ہوئی ہے کہ ہم اس حکومت سے اس قوم اور ملک کو نجات دلانی ہے جو ایک عذاب نازل ہوئی ہے ملک اور قوم پہ. تو انشاءاللہ وہ کاز میں جو بھی ساتھ چلے گا تو ہم اس کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں، ویلکم کہیں گے ان کو. لیکن اگر کوئی بھی نہیں چلتا تو پی ایم ایل این بذات خود اتنی بڑی ایک سیاسی قوت ہے ملک میں کہ وہ اکیلی یہ لڑائی لڑتی رہے گی اور انشاءاللہ تعالی کامیابی ملے گی اور نیئر فیوچر میں ملے گی. آپ کو بتاؤں کیونکہ یہ چیزیں زیادہ دیر سہار رسی تو ہم یہ آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں. ہم تو لڑائی ہماری اسی کے لیے ہے کہ ان کی بالادستی ہو، قانون کی عملداری ہو اور معاملات جو ہیں وہ جمہوری طریقے سے، پارلیمانی طریقے سے، پارلیمنٹ کی بالا سپریمیسی ہو. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے لیے ہم لڑ رہے ہیں، سویلین سپریمیسی کے لیے. تو یہ چیزیں آپ کے پتہ ہے کہ اس کے لیے ہم بہت بڑی قربانیاں بھی دے رہے ہیں اور بہت بڑی، ورنہ یہ حکومتیں تو پیچھے پیچھے پھرتی تھیں اور سارا کچھ ہی ہمیں مل سکتا تھا، آج بھی مل سکتا ہے. تو یہ چیزیں میرا خیال ہے ایک اصول کی خاطر لگے ہوئے ہیں، تو لگے رہیں گے. لہٰذا پی ڈی ایم میں نہ کوئی بے چینی ہے نہ کوئی مسئلہ ہے. کیا ہماری حکومت چلی جانی؟ حکومت ایک کھڑی ہے 5-6 ووٹوں پہ. آج جہانگیر بدر صاحب نے جو کام کیا ہے، ان کو دن کو تارے دکھا دیے ہیں انہوں نے. تو اور آج لوگوں نے کہا ہے کہ کل اے این پی چھوڑ کے گئی ہے، آج پیپلز پارٹی چھوڑ دے، کوئی بے چینی نہیں ہے پی ڈی ایم کو، کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی بے چینی نہیں ہے. کوئی پی ایم ایل این، پی ڈی ایم، کوئی پی ایم ایل این کو کوئی بے چینی نہیں ہے. پی ایم ایل این اکیلی لڑتی ہے، لڑے گی. اور جس طرح پی ایم ایل این کو کیا گیا ہے کارنر وہ ووٹوں وہ پروسیس میں، الیکشن کے پروسیس میں، وہ سامنے ہی ہے. کون کہتا ہے یہ ساری چیزیں لوگوں کو نظر آ رہی ہیں؟ اور دن بدن اب ڈسکے کا الیکشن دیکھیں، جو ضمنی الیکشن پنجاب میں ہوئے ہیں، اب وزیر آباد کا الیکشن دیکھیں. یہ تاریخ میں کبھی ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ ایک پارٹی کی ہو اور وہاں پہ ضمنی الیکشن ہار جائیں؟ تو یہ نشہرہ میں ہار گئے تھے. ٹھیک ہے جناب رانا صاحب، ظاہر شہریار صاحب بھی اس پر رسپونڈ کرنا چاہ رہے ہیں. شہریار صاحب اس پر رسپونڈ تو آپ کریں، لیکن ساتھ ہی میرے سوال بھی لے لیجیے گا کہ یہ ابھی آپ نے کہا کہ احتساب پر وزیر اعظم کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے. چیئرمین نیب جاوید اقبال صاحب کو جب بھی کوئی قائمہ کمیٹی طلب کرتی ہے وہ وہاں پیش نہیں ہوتے. کیا چیئرمین نیب اور احتساب کے ادارے کو ہیڈ کرنے والے وہ قانون سے اور احتساب سے بالا تر ہیں؟ رسپونڈ کر دیجیے اور پھر اس کا جواب بھی دے دیجیے. دیکھیے جی، قانون سے بالاتر کوئی نہیں ہے. جہاں تک بات ہے احتساب کمیشن، اس کو بنانے والے کون، اس کا چیئرمین لگانے والے کون، میجورٹی جو کیسز دونوں اور سب جتنے بھی ہیں وہ کس نے بنائے، کس کے خلاف بنے. اب ذرا تھوڑا سا یو ٹرن کی بات آئے تو محترمہ بے نظیر کی کریکٹر اسیسینیشن میاں نواز شریف نے اور ان کی پارٹی نے کیا کچھ نہیں کیا. ان کے حوالے سے کیا کیا کہتے تھے شہباز شریف کے، گھسیٹوں گا، پیٹ چیروں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا. پھر ان کی گود میں جا کے بیٹھ گئے. پھر جب ان کو نے حقیقت دکھائی تو پھر باپ کا کہہ کے تانے دیے بلاول کو کہ آپ کے باپ نے، یہ بلوچستان عوامی پارٹی نہیں تھا. پھر یہ پی ڈی ایم کی بات کر رہے ہیں. پی ڈی ایم بنی ہمارے خلاف، وہ جے یو آئی پاکستان، جے یو آئی فضل الرحمان، پھر محسن داوڑ، پھر جے یو آئی، پھر مسلم لیگ نون. کا عالم یہ ہے کہ حمزہ اور مریم کے کشمیر کے لیے انہوں نے پارلیمنٹری کمیٹی بنائی، نہ احسن اقبال ہے نہ اس میں مریم نواز ہے، اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. ابھی جو کچھ ہوا قوم کے سامنے، ان کی جو اصل حقیقت ہے یہ شروع سے لے کر، چاہے وہ ڈان لیگز ہو، چاہے جو کشمیر کے حوالے سے اور اب باہر بیٹھ کے میزائل کے حوالے سے اور مختلف طریقوں سے نواز شریف کا جو بیانی آ رہا ہے ریاست اور ریاستی اداروں کے، یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ محب وطن ہے.
پھر انہوں نے جو بانڈ لے کے جھوٹ بولا اور دھوکہ دے کے یہاں سے چلے گئے اور علاج کے لیے شہریار صاحب ابھی جب قوم کو یہ نہیں سب کچھ نظر آ رہا ECC نے بھارت سے تجارت بحال کرنے کی منظوری دی تھی, چینی اور کاٹن خریدنے کی منظوری دی تھی, ایک منٹ مجھے اس کے اگلے کئی گھنٹوں تک آپ کی جانب سے بھی کوئی بیان نہیں سامنے آیا. آپ کر لیں, آپ مکمل کر لیں بات. دیکھیں میری بات سنیں, ہماری جب بات آئی تو کشمیر پارلیمنٹری کمیٹی کی میٹنگ تھی جس میں اپوزیشن, فارن آفس سب تھے, اور جب یہ خواجہ خرم دستگیر صاحب نے آواز اٹھائی تو میں نے انہیں کہا کہ 24 گھنٹے ویٹ کریں, اور 24 گھنٹے سے پہلے صبح جب کیبنٹ میٹنگ ہوئی تو قوم کے سامنے حقیقت آ گئی. ہم یاد رکھیں ٹرانسپیرنسی پہ بلیو کرتے ہیں, اور رہی بات رول آف لا اینڈ سپریمیسی آف لا, انہوں نے نیب کے حوالے سے کیا کہا تھا اور پھر ان کا طریقہ اور وتیرہ کیا تھا, ان کے پاس یہ دولتیں کہاں سے آئیں, ان کی حقیقت قوم کو نہیں پتا. تو میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہوں گا, میں صرف آپ کو اتنا کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کو اس نیچ پہ پہنچانا اور پاکستان کے ساتھ جو ظلم اور جو یہ ان پارٹیوں نے کیا ہے وہ قوم کے سامنے حقیقت آ گئی. یعنی ان کے پاکستان کے ساتھ محب وطنی یہ ہے کہ سپریم کورٹ پہ بھی چڑھائی کرتے ہیں, پھر جب نیب بلاوا آئے تو پھر جتے لے کے جاتے ہیں, پھر پتھر لے کے جاتے ہیں, اس کو بھی چھوڑ دیں. پھر جب گجرانوالہ میں ان کی پی ڈی ایم کی میٹنگ جلسہ ہوتا ہے تو افواج پاکستان کو ٹارگٹ کرتے ہیں, بلوچستان میں بیٹھ کے آزاد بلوچستان کی بات کرتے ہیں, پنجاب میں بیٹھ کے اچکزئی پنجابیوں پر آواز یعنی جملے کستے ہیں, اور ان کی محب وطنی کہیں نظر نہیں آتی. آج بھی انلیگل انڈین آکوپائیڈ کشمیر میں وہ نیت معصوم جو سب کچھ قربان کر رہے ہیں, ان کے حوالے سے ہندوستان نہیں کرے جی کشمیر کا سودا ہو گیا. کوئی خوف خدا ہونا چاہیے, اللہ کا خوف کریں. آپ لوگوں نے جو اس ملک کے ساتھ کر لی ہے اور اس ملک کو اداروں کو اپنی ذات کے لیے جس طرح استعمال کیا ہے, اب وہ والے دن اور وہ والا پاکستان نہیں. آپ تو بڑے ڈیموکریٹس تھے, آپ کو کی تو سیاسی بصیرت تھی. الطاف حسین 2 بن گئے ہیں. انگلستان میں آئیں اگر محب وطن ہیں, پاکستان میں آئیں, مقابلہ کریں عدالتوں کی, پھر بات کریں. اور جہاں تک بات رہی اپوزیشن, انا للہ و انا الیہ راجعون, آخری نیل ان دا کافن ہو چکا ہوا ہے. اور اینڈ میں صرف میں یہ کہوں گا, پاکستان کو, پارلیمان کو, پولیٹیکل پارٹیز کو, پاکستانی قوم کو اب اس وقت ایک چیز کی ضرورت ہے, اور وہ کیا ہے؟ قومی یکجہتی, رول آف لا, سپریمیسی آف لا, جوڈیشل سسٹم کے لیے ریفارمز, کرمنل جسٹس سسٹم کے لیے ریفارمز, اور عام آدمی کی بات. مہنگائی ہمارے لیے کوسچن نمبر 1 ہے, اس کے لیے ہم سنسیئر ہیں. لیکن جب ہم ان سے کہتے ہیں کہ آؤ بات کرو, یہ جناب کہتے ہیں کہ جی جوائنٹ سیشن کشمیر کے لیے بلایا جاتا ہے, یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں پے رول پہ ہمیں بلایا جائے. جب بات پاکستان کے فیٹ آف گرے لسٹ سے نکالنے کی بات آئے تو یہ کہتے ہیں نیب کا ادارہ ختم کریں. یہ جو انہوں نے یہ جو کھیل شروع کیا ہوا ہے جس سے صرف اور صرف ذات اور اپنے آپ کو بچانا, اس کو تحریک انصاف جوتے کی نوک پہ رکھتی ہے. انشاءاللہ این آر او, ان کے وہم و گمان میں ماضی میں جو ہوا, نہ تو ان کو این آر او ملے گا, اور میرے رب ذوالجلال کے فضل سے جس نے اس ملک کا پیسہ لوٹا ان کو عبرت کا نشان بنا کے رہیں گے انشاءاللہ. بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو کچھ رانا صاحب سے بھی چیئرمین نیب کی پیشی کے بارے میں گفتگو ہوگی. شہریار صاحب نے تو اس کا جواب نہیں دیا. اب دیکھتے ہیں کہ رانا صاحب جو آج صبح خاصے برہم تھے, کیا سوالات وہ پوچھنے والے تھے, ان سے اس بارے میں گفتگو ہوگی ایک بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما رانا تنویر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. رانا صاحب, اب یہ آج بلایا تھا چیئرمین نیب کو, آپ نے پیش نہیں ہوئے, کیا سوالات ان سے آپ نے پوچھنے تھے, اور پیش نہ ہونے کی انہوں نے کوئی وجہ آپ کو بتائی؟ چونکہ آپ بھی صبح خاصے برہم تھے, آپ کے بیانات چل رہے تھے مختلف ٹی وی چینلز پہ. یہ اب میں فکریہ یہ پارلیمنٹ کی جو یہ کہتے ہیں کہ جی ہم بڑے ڈیموکریٹ ہیں, یا اس کا جواب تو یہ دے نہیں رہے کہ اب پارلیمنٹ کی جو ساورینٹی ہے وہ اگر کوئی ادارے کا سربراہ انڈرمائن کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی طریقے سے بھی یہ جو پارلیمانی سسٹم ہے اس میں مناسب نہیں, بلکہ بہت ہی ایک خطرناک چیز ہے. تو دیکھیں, میں نے تو یہ بات کی ہے کہ اگر چیئرمین نیب صاحب سمجھتے ہیں کہ یہ چیئرمین صاحب جو ہیں نیب کے, اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ بہت بھو ہیں چیزوں سے, تو وہ خود
پڑھ دیں, وہ ادھر کہیں فائنانس سیکٹری کو, یا جو طریقہ ہے کہ جو پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر ہے کسی اور کو نوٹیفائی کرا لیں, نمبر 2 کو کرا لیں. دیکھیں پبلک ایسوسیشن ہے, اس کا چیئرمین پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر نہیں ہے جناب, ان کا سیکرٹری ہے. اس طرح الیکشن کمیشن ہے, ان کا چیئرمین الیکشن کمیشن پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر نہیں ہے, ان کا سیکرٹری ہے. اس طرح بے شمار اور ادارے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت ہی باولا ہونا چاہیے, ہمیں ان چیزوں میں نہیں جانا چاہیے, جب وہ گورنمنٹ کا پیسہ خرچ کریں گے تو ایک ایک پائی کا حساب ان کو دینا پڑے گا پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر کو. وہ جب تک پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر ہیں ان کو ادھر آنا چاہیے اور آنا پڑے گا. بڑی سمپل سی بات. تو رانا صاحب, پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے پوچھنا ان سے کیا تھا, مطلب, اور پھر ظاہر ہے اپنی نہ آنے کی انہوں نے وجہ آپ لوگوں کو بتائی, اور پھر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اختیارات کیا کیا ہیں؟ اگر وہ نہیں پیش ہوتے تو پھر آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں ان کے خلاف؟ وہ تو خیر پارلیمنٹ ایک ساورن ادارہ ہے, سپریم ہے, وہ سب کچھ ہی کر سکتی ہے, وہ ایسی کوئی بات نہیں. یہ کیونکہ پی ایس سی نٹ اے کمیٹی, اٹس اے پارلیمنٹ, کیونکہ جو اکاؤنٹیبلٹی وہ کر رہی ہے, جو دیکھ رہی ہے سارے ایکسپینڈیچر جو بجٹ میں ہم دیتے ہیں پیسے, یا ہمارے ادارے ہیں جو بھی ایکٹ آف پارلیمنٹ کے تحت آئے ہیں بنے ہیں, ان کو جب ان کا ہم اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہیں یا سارے دیکھتے ہیں ان کے فائنینشیل ڈسپلن, فائنینشیل رولز, کیا خرچ ہوا, کس طرح ہوا, ٹھیک ہوا نہیں ہوا, تو وہاں پہ ان کو یہ پی ایس سی ایز اے ریپرزینٹیٹو آف پارلیمنٹ وہ کر رہی ہوتی ہے. وہ پی ایس سی کوئی کمیٹی نہیں, وہ پارلیمنٹ کے سامنے وہ انہوں نے پیش ہونا ہے اور وہاں پہ اپنا حساب دینا ہے. اگر نہیں ہوگا تو پھر اپنا جو بھی وہ کہتے ہیں قانون ایک راستہ ہے, وہ دیکھیں گے کہ کیا راستہ وہ اپنایا جاتا ہے, کس طرح جاتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے بہتر وہ تو لا کو, میں سمجھتا ہوں کہ لا کو سمجھتے ہیں اور ہونا بھی چاہیے. یہ سینٹرل رسپانسبلٹی تو یہی ہے کہ چیزیں بتائی جائیں, سارے آتے ہیں بتاتے ہیں. تو آج تو بلایا تھا, ایک ڈپارٹمنٹل اکاؤنٹس کمیٹی ہوتی ہے جو پہلے اسکروٹنائز کرتی ہے ساری چیزیں, پھر پی ایس سی میں آتی ہے. تو ہم نے پوچھا کہ کون کون سی منسٹری جو مینڈیٹری ہے, منتھلی مینڈیٹری ہے, ایک رولز میں یہ مینڈیٹری ہے, اس سے ادھر نہیں ہو سکتا بندہ. تو ہم نے شروع سے میں نے یہ کہا کہ یہ ڈی ایس سی ہونی چاہیے تاکہ کام ڈسپوز ہو اور اسی لیول پہ ہو, اور اس کا ہیڈ ہوتا ہے پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر, وہ چیئرمین صاحب خود ہیں اس کمیٹی کے, ڈپارٹمنٹل اکاؤنٹس کمیٹی. اچھا, تو وہاں ریزالو کریں چیزیں, ہمارے پاس آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر ان کو لگتا ہے تو وہاں ریزالو کر, جو وہاں ریزالو نہیں ہوتی پھر وہ ہمارے پاس آتی ہیں. تو ہم تو چاہتے ہیں ہمارے پاس کم سے کم برڈن ہو. ہمارے پاس ایک اس وقت شاید 30,000 کے قریب پیراز ہیں, irregularity کے, کرپشن کے, بہت کچھ ہے. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس اتنے نہیں ہونا چاہیے, ہمارے پاس تو زیادہ 200, 300, 400, 500 ہونا چاہیے جس کو ہم تھارولی دیکھ سکیں. ٹھیک ہے, کمیٹی پر 30,000 کے قریب پیراز ہے, کس طرح ختم ہو, کیونکہ ڈی ایس سی نہیں ہو رہی. تو جن کی زیرو سی پرفارمنس جب میں نے چیک کیا تو وہ جس کا زیرو آگے لکھا ہوا تھا کہ ڈی ایس سی نہیں ہوئی 1 سال میں یا 2 سال میں, تو ان کو ہم نے بلایا تھا, ان پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسرز کو. کچھ آئے, انہوں نے آگے بتایا کہ ہم نے کچھ کی ہیں, نہیں کی تو ہم آئندہ ریگولرلی کریں گے. اس کو انشور کرایا کہ انشاءاللہ یہ آپ دیکھیں گے, آپ کریں گے, ڈسپوز آف کریں گے. تو میں نے یہی کہا تھا یا اگر بتائیں ڈی ایس سی کیوں نہیں انہوں نے کی, اور ڈی ایس سی اگر نہیں کی, اگر وہ بزی ہیں کچھ ہے تو پھر کسی اور کو, بڑی سمپل بات ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے, وہ اپنے کسی اور بندے کو کر دیں جس کے سائنوں سے وہ ایکسپینڈیچر ہو رہا ہو یا پیسے جتنے ان کے ڈسپوزل ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ پیسے بھی میرے پاس رہیں اور حساب آپ دینے چلے جائیں. اور یہ نہ یہ قانون اجازت دیتا ہے, نہ رول کوئی ایسا ہے کہ پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر ہی ایک بندہ ہے جو آ کے پی ایس سی میں بتا سکتا ہے, کیونکہ وہ وہی پیسے خرچ کر سکتا ہے اور کوئی پیسہ نہیں خرچ کر سکتا. صحیح. تو وہ موضوع چیئرمین نیب کی طرف نکل گیا. اس سے پہلے وہ پی ڈی ایم والی بات آپ کی ادھوری رہ گئی تھی کہ اب پیپلز پارٹی استعفے نہیں دیتی, تو پیپلز پارٹی کو ساتھ لے کر پی ڈی ایم نے چلنا ہے نہیں چلنا, پھر آپ لوگ سینٹ میں الگ سے اپوزیشن کا گروپ بنا رہے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ بہتر نہیں ہوتا پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھتے, کنونس کرنے کی کوشش کرتے کہ وہ گیلانی صاحب کو وڈرا کریں, یا آپ لوگ گیلانی صاحب کو اپوزیشن لیڈر مان لیں, تو صورتحال بہتر نہ ہوتی؟
میں نے تو شاید اس کا جواب دے دیا تھا کہ ہم ایک جو 26 پوائنٹ تھے ہمارے ڈکلیریشن کے پی ڈی ایم جب بنی یا اے پی سی کے ڈکلیریشن تھا، اس کا جو محور ہے ایک پوائنٹ یہی تھا کہ اس گورنمنٹ سے نجات دلانی ہے قوم اور ملک کو. اگر اس میں ہمارے ساتھ کچھ چلتا ہے نہیں چلتا، پیپلز پارٹی چلتی ہے نہیں چلتی، وہ ہمیں کوئی ہم ایک سیاسی قوت ہے، ہم چلیں گے انشاءاللہ اس ٹارگٹ پہ چلتے رہیں گے. دوسری بات رہی آپ نے کہ وہ اس دن کے ساتھ بیٹھ کے یا کوئی بات ہو کے کہ وہ ایکسپلینیشن، یہی تو ان کو کہا تھا کہ آئیں بتائیں کہ آپ نے یہ جو ایک طے شدہ بات سے، ایک فیصلہ شدہ بات سے آپ نے انحراف کیا ہے اور آپ نے جا کے باپ سے ووٹ لے کے گورنمنٹ کی ووٹ لے کے، یہ تو کنسپریسی ہے نا. پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ یہ کوئی طے شدہ بات نہیں تھی، یہ طے نہیں ہوا تھا اور راجہ صاحب نے اس پر کوئی رضامندی شو نہیں کی تھی. اور بلاول صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ نون لیگ بہت جلدی میں، بہت جلد بازی سے آپ لوگ کام لے رہے ہیں، آہستہ آہستہ چلیں تو یہ تحریک صحیح سے چلے گی. ہم نے تو بڑے بڑے لمبے سفر طے کیے ہیں. ہم نے مشرف کا دور بھی بڑا لمبا طے کیا تھا جیلوں میں، جلا وطنیوں میں، لیکن مقصد یہ نہیں ہے. مقصد ہے کہ وہ آتے، وہ ہمیں آگے بتاتے کہ یہ وجہ ہے. ہم نے تو کہا تھا پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ آئیں، کب انہوں نے وہاں پہ ڈسکس کر کے کہا کہ جی ہمیں آپ یہ طے شدہ نہیں بات لہٰذا ہمیں کریں. یہ تو بات ہی نہیں ہوئی. ہم تو ایک مثال دیتے تھے کہ یہ وہاں پہ طے ہوا تھا، وہ آ کے پی ڈی ایم پلیٹ فارم پہ یوسف رضا گیلانی صاحب کو کرا لیتے. اس میں کوئی اتنی آر نہیں تھی، لیکن انہوں نے تو ایک طے شدہ پروگرام کے ساتھ وہ چلے اور جا کے انہوں نے جو کیا وہ کب ہسٹری میں نہیں ہوا. اور اب وہ بن گئے ہیں اس طرح باپ کے ووٹ لے کے بیٹھ گئے ہیں 30 بندے. 27 ہمارے پاس ہیں. ہم نے بالکل علیحدہ گروپ اپلیکیشن دے رہے ہیں، وہ سائن کر کے 27 بندے کے ہمیں اپوزیشن جو صحیح ہے ہمیں ڈکلیئر کیا جائے، اور لیڈر آف دا اپوزیشن ان میں سے جو ناظم نذیر تارڑ صاحب ہیں ان کو ڈکلیئر کیا جائے. یہ اپلیکیشن دے رہے ہیں ہم کہ یہ اصل میں لوگ ہیں جو اپوزیشن میں ہیں، میجورٹی ہے. تو میجورٹی جو ہے وہ فیصلے اپوزیشن لیڈر آف اپوزیشن میجورٹی سے ہی ہونا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ بڑی چھوٹی بات تھی، کیونکہ جو کاز ہے، جو مقصد ہے پی ڈی ایم کا وہ بہت بڑا تھا. وہ ایک کانسٹیٹیوشن اور سیولین سپریمیسی اور ووٹ کو عزت دو، یہ ساری چیزیں لے کے ہم چلے تھے اور گورنمنٹ کو نکالنا. تو یہ اپوزیشن دوسری باتیں یہ تو بڑی چھوٹی باتیں تھیں ایک بہت بڑے مقصد کے لیے. ہمیں آگے بڑھنا چاہیے تھا اگر ہم اس کاز میں سنسیئر تھے، اگر ہم واقعی جینوئنلی ڈیموکریٹس ہیں، ہم جمہوری قوت ہیں اور عوام کوئی ترجمانی کرتے ہیں، تو میرا حل ہی ہونا چاہیے. بہت بہت شکریہ. رانا تنویر صاحب موجود تھے، نون لیگ کے سینئر رہنما، اور ابھی بھی امید لگا رہی ہے نون لیگ اور پوری پی ڈی ایم کے پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کے ساتھ چلے گی اور اے این پی کو بھی منانے کی کوشش کی جائے گی. لیکن اے این پی اب باقاعدہ طور پر اس پی ڈی ایم کی تحریک سے باہر ہو چکی ہے اور کل اس نے خود کو وڈرا کر لیا ہے اور تمام عہدے بھی پی ڈی ایم کے چھوڑ دیے ہیں. اور وجہ وہی بنی جو نوٹس پی ڈی ایم کی جانب سے بھیجا گیا تھا، شو کاز نوٹس شاہد خاقان عباسی کی جانب سے. پیپلز پارٹی نے بھی ابھی تک 2 روز گزرنے کے باوجود اس کا کوئی جواب نہیں دیا، جبکہ اے این پی نے جوابی کارروائی کی، اپنا جواب کھل کر میڈیا کے سامنے دیا اور خود کو پی ڈی ایم سے علیحدہ کر لیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں پیپلز پارٹی کیا پی ڈی ایم کے ساتھ چلے گی یا اے این پی کی طرح وہ بھی پی ڈی ایم کی اس تحریک سے الگ ہو جائے گی. اس سلسلے میں کل بلاول بھٹو زرداری اور ایمل ولی خان کی بھی آپس میں گفتگو ہوئی تھی، اور بلاول بھٹو زرداری کی اب کیا اسٹریٹجی آگے ہوگی، سی سی کی میٹنگ کب ہوگی اور اس میں استعفوں کا فیصلہ ہوتا ہے یا نہیں، یہ بھی اپنی جگہ پر ایک بہت بڑا سوال ہے. چونکہ سی سی کی میٹنگ جو کہ 5 اپریل کو ہونی تھی اس کو ملتوی کیا گیا اور پوری پی ڈی ایم کو یہ امید تھی کہ پیپلز پارٹی اس میں استعفوں کا فیصلہ کرے گی اور پی ڈی ایم پوری طاقت کے ساتھ عید کے بعد لانگ مارچ کا اعلان کرے گی. لیکن اب جبکہ اے این پی پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے، پیپلز پارٹی کی پوزیشن بھی اس وقت واضح نہیں ہے کہ وہ استعفے دیتی ہے یا نہیں، تو پھر دیگر جماعتیں بھی اس وقت یہی سوچ رہی ہیں کہ وہ بھی مستعفی نہ ہوں. نون لیگ واضح طور پر کہہ چکی ہے اگر پی ڈی ایم کی دیگر جماعتیں استعفے دیتی ہیں تو اس کا فائدہ پیپلز پارٹی کو پہنچے گا اور حکومت اور ان کی اتحادی جماعتوں کو پہنچے گا. یہاں پر ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو آنے والے سال میں ملک کی معاشی صورتحال کیسی رہے گی. آئی ایم ایف نے آؤٹ لک رپورٹ جاری کی ہے، اس پر گفتگو ہوگی. شبر زیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ایک بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور پاکستان میں عوام کی صورتحال اس وقت یہ ہے کہ وہ مہنگائی اور بے روزگاری سے شدید پریشان ہیں.
وزیر اعظم ہر ہفتے مہنگائی کا نوٹس لیتے ہیں, وزراء کو مہنگائی کو کنٹرول کرنے کو اپنا پہلا ٹاسک بنانے کا حکم بھی دیتے ہیں, لیکن مہنگائی ہے کہ کم نہیں ہو رہی بلکہ الٹا وزیر اعظم کے نوٹس سے بڑھ جاتی ہے. اور IMF کی رپورٹ کے بعد اب لگتا یوں ہے کہ ان کی یہ پریشانی اتنی جلدی شاید ختم ہونے والی نہیں ہے, کیونکہ IMF کے مطابق اس رواں مالی سال پاکستان میں مہنگائی اور بے روزگاری میں کمی نہیں ہوگی بلکہ اضافہ ہوگا, اور رواں سال اس مہنگائی کی جو شرح ہے وہ 8.7% رہنے کا امکان ہے, جبکہ حکومت نے مہنگائی 6.5% تک رہنے کا امکان ظاہر کیا تھا. اب ورلڈ اکنامک آؤٹ لک رپورٹ میں IMF اس وقت یہ بتاتا ہے کہ پاکستانی معیشت اگلے سال 4% کی شرح سے ترقی کرے گی. تو مہنگائی اس سال 10% اور اگلے آئندہ سال 8% سے کم رہنے کا امکان ہے, جبکہ بے روزگاری میں بھی 5% سے کمی 8% کی سطح تک وہ آ سکتی ہے. اور IMF رپورٹ کے مطابق پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ اگلے سال 1.5% سے بڑھ کر 1.8% ہو جائے گا. وفاقی وزیر خزانہ حماد اظہر جو کہ نئے وزیر خزانہ بنے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ملکی معیشت اس سال انہوں نے پیش گوئی کی ہے, جو پیش گوئی ہے اس کے مقابلے میں وہ تیز شرح سے ترقی کرے گی. تو یہ پوری صورتحال ہے. شبر زیدی صاحب ماہر معاشیات ہیں, سابق چیئرمین FBR ہمارے ساتھ موجود ہیں. شبر صاحب بہت شکریہ پروگرام کے لیے, آپ نے وقت نکالا. اب حماد اظہر صاحب کے سپرد یہ ملکی معیشت کی گئی ہے, اس وقت ہمارے ملک کی معیشت شبر صاحب آپ کے خیال میں درست سمت کی جانب گامزن ہے؟ دیکھیں دو باتیں, تھینک یو ویری مچ فار کالنگ می. دیکھیں دو باتیں, پہلی بات تو یہ کہ سمت کی بات ہے, اور دوسری بات ہے کہ ہمارا کیا رزلٹ آنے والا ہے. دیکھیں میں آپ کی پوری بات سن رہا تھا, اور آپ جو کچھ بھی کہہ رہے تھے وہ بیسیکلی وہ کہہ رہے تھے جو IMF کہہ رہا ہے, اور وہ ہے. میں اس میں ان کی کسی بات کو غلط نہیں کہہ رہا کہ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, اکثر باتیں ان کی ٹھیک ہیں, مگر جو پرابلم ہے, افسوس کی بات ہے, وہ یہ ہے کہ ہمارے گھر کے بارے میں ہمیں جو بات بتا رہا ہے وہ ایک دوسرا آدمی بتا رہا ہے, ہم اپنے گھر کے بارے میں خود کوئی بات نہیں کر رہے. یہ بڑے افسوس کی اور یہی ہماری بنیادی مسئلہ ہے کہ ہم IMF کے ساتھ وہ بتاتا ہے ہمیں کہ یہ ہماری سزائے نمو ہوگی, یہ ہمارا ڈیفیسٹ ہوگا, یہ ہوگا. بات یہ ہے کہ جو اکنامی ہے اس کا جو بنیادی خاکہ ہے وہ کسی غلطی کی طرف نہیں جا رہا, کوئی ہم بڑی غلطی نہیں کرنے جا رہے, مگر کوئی بڑی کریکشن بھی نہیں کر رہے. مجھے یہ کہنے میں کوئی آڑ نہیں ہے کہ ابھی تک جو بھی اقدامات ہوئے ہیں اس میں ہم نے کوئی بڑا قدم نہیں اٹھایا. 3 دفعہ پہلے حفیظ شیخ صاحب آ چکے ہیں, 2 دفعہ پہلے شوکت ترین صاحب آ چکے ہیں. تو مطلب مجھے کوئی شخصیات میں کوئی زیادہ انٹرسٹ رہ نہیں گیا ہے بیسیکلی. لیکن شبر صاحب جب بھی اور اکنامک ایکسپرٹ سے ہم بات کرتے ہیں, اشفاق حسن صاحب, شاہد حسن صدیقی صاحب, وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو گورنمنٹ کی اکنامک ٹیم ہے وہ دراصل اس کا فیلئر ہے, وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس ملک کی اس وقت جو معاشی صورتحال ہے اس صورتحال میں بہتری لا سکے, اس بحران سے ملک کو نکال سکے. تو ان سے آپ ایگری کرتے ہیں یا آپ کی سوچ تھوڑی مختلف ہے؟ میری سوچ بالکل مختلف ہے. وہ جن دونوں حضرات کا آپ نے نام لیا نا, میں نے ان کے زبان سے کسی دور میں کبھی بھی بہت اچھی بات نہیں سنی. مطلب what I'm saying کہ پیسمزم تو آپ پھیلا سکتے ہیں, کوئی بات نہیں ہے, مگر میں جو بات کہنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ کہ یہ ایشو انڈیویجولز کا نہیں ہے. ہمیں اپنی ریاست کے بنیادی فیصلے, بنیادی ایشوز کو سیٹل کرنا پڑے گا. میں نے کل ایک IBA میں لیکچر دیا تھا, میں نے اس میں یہ کہا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم پاکستان کا کوئی بنیادی معاشی مسئلہ حل نہیں کریں, اور میٹنگیں کر اور چیئرمین FBR اور SCP چیئرمین اور فائنل منسٹر چینج کر کے ہم پاکستان کی معیشت کو صحیح پیمانے پہ لاتے ہیں. اب میں آپ کے سامنے بنیادی فیصلے رکھ دیتا ہوں, اور پھر آپ فیصلہ کر لیجئے کہ کیا وہ فیصلے کیے بغیر آپ پاکستان کی معیشت کو صحیح کر سکتے ہیں. پہلی جو میری کوشش یا درخواست کہہ لیں یا جو بھی پروپوزل ہے کہ کیا کوئی بھی معیشت جس کا تقریباً 60%, اب تو 60% کے آس پاس ہے, وہ غیر دستاویزی ہو, وہ کبھی بھی کسی غریب عوام یا انڈر ڈیولپڈ کنٹری کے لیے کام نہیں کر سکتی. یہ کیونکہ اس سے ٹیکس نہیں آتا اور ریکمنڈیشن نہیں ہوتی, تو وہ فیصلہ ہم نے نہیں کیا. 60% 60% کہہ رہے ہیں یا 7% 7% آپ کہہ رہے ہیں؟ 60 ٹھیک ہے, پہلی بات. جی. دوسری بات ہے کہ ہم نے پاکستان میں
پچھلے 1974 تقریباً 60 سال ہو گئے، 60 سال سے کوئی پانی کا ریزروائر الیکٹرک پاور کو نہیں بنایا، اور ہم تھرمل پاور کے تحت کی تھرو نہ کوئی ایٹمک بنایا، نہ کوئی تھرمل ہائیڈرو بنایا، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اس بیس جو بیس ہے ہماری اکنامکس کی، اس کے بیس کے ساتھ تھرمل کی بجلی ہم بیچ کے لوگوں کو چلائیں گے. یہ ہم لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں. ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ یا تو بجلی ہوگی یا مہنگی ہوگی. یہ لوگوں کو لال بتی دکھانا بند ہونی چاہیے بجلی کے بارے میں. صحیح. جب 74 سے لے کر آج تک آپ نے کوئی نہ پانی کا ریزروائر بنایا ہے، نہ آپ نے کوئی ڈیم بنایا ہے، تو پاکستان تھرمل کی بجلی کا افورڈ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. دوسری بات. تیسری بات جو ہے وہ پاکستان میں پچھلے 1947 سے لے کر آج تک کوئی صوبوں کی ایڈمنسٹریشن چاہیے، مطلب ہم نے صوبے نہیں بنائے ہیں، ہم نے ایڈمنسٹریٹو کوالٹی کو امپروو نہیں کیا ہے. ہم لاہور سے ہی بیٹھ کر صادق آباد کو اور کیبل پور کو اور ملاوالی کو مینیج کر رہے ہیں. ہم کوئٹہ بیٹھ کر ہب کو مینیج کر رہے ہیں. یہ ورکیبل نہیں ہے. یہ بھی ایک معاشی مسئلہ ہے، معاشرتی نہیں ہے، نہ آئینی مسئلہ ہے. تو یہ ہم نے نہیں کیا. تو شبر صاحب آپ اپنے پوائنٹس مکمل کر لیجیے گا، لیکن ایک چھوٹا سا میں سوال کرنے کی اگر اجازت دیں. یہ غیر دستاویزی جو آپ نے بات کی کہ پوری معیشت غیر دستاویزی ہے، تو اس میں تبدیلی لانے کے لیے خان صاحب آپ کو لے کر آئے تھے. پھر پانی کا ریزروائر بنانے میں، ڈیم بنانے میں بھی وہ دلچسپی رکھتے ہیں، کوشش وہ کر رہے ہیں بنانے کی. اور پھر صوبوں کا بھی انہوں نے نئے صوبوں کا وعدہ کیا تھا کہ تحریک انصاف کی حکومت آئے گی تو یہ نئے صوبے بنائیں گے. تو یہ کہ حکومت کے واقعی عملی طور پر ان اقدامات کو اٹھانے میں سیریس ہے، اس جانب بڑھ رہی ہے، آپ سمجھتے ہیں سر؟ دیکھیں وہی میں نے کہا نا، میں نے ابھی تو میرے تین باقی تھے، اور یہ 3 جو آپ نے بات کی ہے اس میں آپ فیصلہ آپ کر لیں کہ کس حد تک ہماری ریاست اس میں سیریس ہے. بتائیے، ہے اگر آپ کو نظر آ رہا ہے تو مجھے بتا دیں. شبر صاحب آپ نظام کے اندر کام کر کے آئے تو آپ کی بہتر بڑی گہری نظر رہی ہوگی، آپ نے چیزوں کو بہت قریب سے دیکھا ہوگا، آپ زیادہ بہتر رائے دے سکتے ہیں. میں وہی تو عرض کر رہا ہوں نا کہ کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ تینوں چیزیں میں نے بتائی ہیں اس میں ریاست سیریس ہے، اور کیا ریاست کوئی فیصلہ کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی نا، نہیں کر پا رہی نا. یہ تو ماننا پڑے گا نا آپ کو، نہیں کر پا رہی نا. اور وجوہات کیا ہیں اس کی، کیوں نہیں کر پا رہی؟ اس کی وجوہات یہ ہے کہ ریاست بہت کمزور ہے. ریاست نہایت کمزور ہے. ریاست شٹل پاور سے ڈرتی ہے، ریاست کالا باغ ڈیم بنانے سے ڈرتی ہے، ریاست صوبے بنانے سے ڈرتی ہے. ریاست کمزور ہے یا حکومت کمزور ہے؟ ریاست کمزور ہے. حکومت تو ریلیونٹ ہوتی ہے، حکومت آ جاتی ہے، کل چلی جاتی ہے. حکومت کیا ہوتا ہے؟ حکومت تو آج کسی کی ہے، کل کسی کی. حکومت بھی کیا اہمیت رکھتی ہے؟ ریاست کمزور ہے نا جی. ریاست کمزور ہے، اس کے ساتھ وہ اپنی پاور ایگزرٹ نہیں کر پا رہی ہے. اب میں آگے آ جاؤں، آگے چلوں. 3 کے بعد بالکل آپ آگے چلیے. چوتھا جو ہے وہ ہے جی، ہم ابھی تک فیصلہ نہیں کر سکے کہ ہمیں ریجنل ٹریڈ کرنی ہے یا نہیں کرنی. ریجنل ٹریڈ کا مطلب ہے ٹریڈ وتھ انڈیا. ہمارا بنیادی فیصلہ، اب دنیا میں کوئی کنٹری ترقی نہیں کر سکتا جب تک وہ ریجنل ٹریڈ کو کے ساتھ فیصلہ نہیں کرے. شبر صاحب یہ تو طے کہ مسئلہ کشمیر حل ہونے تک یہ ریجنل ٹریڈ اب تو مستقبل قریب میں دکھائی نہیں دے رہی ہوتی ہوئی، تو اس کو تو آپ مائنس ہی کر دیں. مسئلہ کشمیر تو شاید اگلے 2-3 نسلوں میں بھی حل نہیں ہوگا، تو پھر یہ ہم اسی طرح رہیں گے کیا؟ بالکل صحیح. اگر مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوتا، اگر مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوتا تو کیا اگر اگلے 100 سال نہیں ہوتا تو کیا ہم اگلے 100 سال تک اسی طرح چلتے رہیں گے؟ سوال تو یہ ہے نا. بالکل صحیح. بنیادی سوال یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، جذباتیت میں بھی ہو سکتا ہوں، جذباتی آپ بھی ہو سکتے ہیں، مگر کیا مسئلہ کشمیر کے حل کے نہیں ہونے کی وجہ سے کیا ریجنل ٹریڈ ہمیشہ بند رہے گی اور یہ بارڈر بند رہے گا؟ مجھے کوئی شوق نہیں ہے بارڈر کھولنے کا، مگر پھر میں اپنی فیسلٹی کو ڈیسائیڈ کر لوں نا کہ میں نے کھولنا ہے یا بند کرنا ہے. کبھی ہم آدھے گھنٹے بعد فیصلہ کرتے ہیں کھولنا ہے، کبھی آدھے گھنٹے بعد بولتے ہیں کہ بند کرنا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ ہمیں فیصلہ کرنا پڑے گا. تیسری بات، چوتھی بات یہ ہے کہ 5ویں بات یہ ہے کہ ہمیں یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ہم اپنی انڈسٹری کو امپورٹ کے سامنے کیسے بچائیں گے. مطلب میں سمجھاؤں آپ کو، ہمیں چائنیز امپورٹ کے سامنے اپنی انڈسٹری کو بچانا ہے. امپورٹ سبسٹیٹیوشن میں ہم نے چائنا سے جو FTA سائن کیا ہوا ہے اس کے ساتھ پاکستان کی کوئی لوکل انڈسٹری نہیں چل سکتی.
تو یہ بھی معاشی مسئلہ ہے, سیاسی مسئلہ. ہم چائنا کے ساتھ اپنے ٹریڈ کو کس شکل میں دیکھتے ہیں اور کس شکل میں رکھنا چاہتے ہیں. انڈیا سے ہمارا الگ جھگڑا ہے, چائنا سے ہمارا الگ جھگڑا ہے. تو یہ مجھے بتائیے پھر دوستی کس کے ساتھ ہے؟ اچھا سمجھ آ گئی آپ کو بات میں کیا کہہ رہا ہوں؟ صحیح, بالکل صحیح. میں جب چیئرمین ایف بی آر تھا, میں نے 7 بلین کی انڈر انوائسنگ چائنا سے آئیڈینٹیفائی کی تھی. آپ بتائیے کیا میرے پاس وہ طاقت ہے کہ میں چائنیز گورنمنٹ کے ساتھ انڈر انوائسنگ پہ آرگو کر سکوں؟ بتائیے شبر صاحب, آپ کے پاس طاقت نہیں تھی, اختیار نہیں تھا کیا آپ کے پاس؟ یہ اختیار نہیں تھا. یہ اختیار میں تو بہت چھوٹا آدمی, یہ اختیار تو ریاست کے پاس بھی نہیں ہے اس وقت. یار کیا بات کر رہے ہو تم؟ میں یہ کہہ رہا ہوں یار کہ جو ہمارے جیو پولیٹیکل سچویشن ہے اس میں تو ہمارے پاس یہ اختیار تو ریاست کے پاس بھی نہیں آتا نا, کہ یار آپ چائنیز کے ساتھ کیا آپ کی اتنی پولیٹیکل اتنی کنٹینجنسیز ہوتی ہیں کہ آپ اکنامی کو تو سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں نا. آخری بات جو ہے وہ یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اگر مجھے ایکسپورٹ کو 20 سے 40 کرنا ہے تو ہمیں اس ایکسپورٹ کا مارکیٹ ہوگا ویسٹ. تو ہم ہر روز صبح شام دوپہر کو اور ہر دن جا کے گالیاں دیتے ہیں ویسٹ کو, اور وہی ہمارا بائر ہے. تو ہمیں یہ تو اپنا قبلہ بھی درست کرنا پڑے گا نا. تو یہ 5-6 چیزیں ہیں, جب تک آپ ان پہ بنیادی فیصلے نہیں کریں گے, جو فیصلے کسی گورنمنٹ کو نہیں کرنے ہیں, یہ فیصلے ریاست کو کرنے ہیں. صحیح. اب وہ زمانے گزر گئے کہ جہاں آپ جیو پولیٹک اسٹریٹجی کی بیس پر اور اپنی جیو پولیٹک سوورنٹی کی بیس پر معاشی فیصلے کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کرتے رہیں, مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے. میرے جیسے آدمی تو ٹائم گزار کے چلے جائیں گے. ہم جس جگہ سے ریلیٹ کرتے ہیں, ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں, ہمارے لیے مسئلہ نہیں ہے. مگر میں پاکستان کے 18-19-20 کروڑ لوگوں کو آئندہ دنوں میں خوشحال نہیں دیکھ رہا. اگر یہ بنیادی فیصلے جو میں نے آپ کے سامنے 5 رکھے ہیں, یہ فیصلے نہیں ہوں گے تو آپ پاکستان کے کسی بھی معاشی مسئلے کو, باقی تو یار یہ سمجھ لو آپ کینسر کے مریض کو اسپرین دے رہے ہو, باقی یہ کیا ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں. ٹھیک ہے, چلیں, بہت بہت شکریہ. شبر زیدی صاحب ماہر معاشیات, سابق چیئرمین ایف بی آر, ہمارے ساتھ موجود تھے. بتایا کہ یہ 5 بڑے اقدامات ریاست کو اٹھانے پڑیں گے اور ریاست کو اپنے آپ کو مضبوط کرنا پڑے گا اگر ملک کو معاشی بحران سے نکالنا ہے. آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے, اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.